आजम नजीर तारड़ इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। राय सिर्फ अदालत में आती है, माशाल्लाह यहाँ भी आ रही है और ढेर सारी आ रही है। आज मेरे ख्याल में जो आईनी और कानूनी बात है वही होनी चाहिए, और उसके लिए सबसे ज्यादा मुनासिब है कि अटॉर्नी जनरल साहब क्योंकि इस केस में मौजूद थे और फैसला भी सुना इन्होंने अंदर बैठ के, तो अटॉर्नी जनरल साहब अगर राय दें तो फिर मैं आपके सवालात के लिए हाजिर हूँ। जी देखिए जी, बड़ी एक्सपीडिशियस प्रोसीडिंग हुई, कार्रवाई हुई, आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं। हमने अप्रिशिएट किया, हमने पूरा ताउन भी किया। किसी वकील ने कोई टाइम नहीं मांगा, कोई डेट नहीं मांगी, जिस तरह फाजिल अदालत ने चाहा प्रोसीडिंग चली आपके सामने। परसों 2 बजे से लेकर 6 बजे तक और कल सुबह 9:30 से लेकर फिर 6 बजे तक। हम अप्रिशिएट द हार्ड वर्क पुट इन बाय ऑल द पार्टीज, और फाजिल अदालत का भी इस अहम मौजू पर जो उन्होंने इतना टाइम दिया। फैक्ट्स जो ऑब्वियसली सबके सामने हैं, केस शुरू हुआ था 9 मेंबर बेंच से, एंड वो प्रोगेटिव है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने 9 मेंबर बेंच बनाया। फिर कुछ और मामला हुए तो इवेंचुअली 5 मेंबर बेंच जब बना, मंडे को हमें पता चला तो उसमें 2 फाजिल जो जज साहिबान हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब एंड जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने दरअसल 23 फरवरी को ही अपने तहरीरी नोट में इन दोनों पिटिशंस को डिसमिस कर दिया, और बाकी जो 9 मेंबरान ने वापस मैटर भेजा टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस, तो 5 मेंबर बेंच बना। अब आज जो फैसला आया है उसमें जो 5 मेंबर बेंच में 3 जज साहिबान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल मुनीब अख्तर साहब एंड ऑनरेबल मोहम्मद अली मदर साहब, उन्होंने एक फैसले को दिया और उन्होंने साइन किया। 2 जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब, उन्होंने एक फैसले को साइन किया। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, जब हमारे पास रिटन ऑर्डर आया असल में कुछ देर पहले ही, तो मैं पैरा 2 पढ़ना चाहूँगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोट का है। वो ये कहते हैं, वी देयरफॉर एग्री with the orders dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Manila J and dismissed the present constitution petitions and dropped the suo motu proceedings। ये बात वैसे अदालत में भी जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑर्डर पढ़ा था तो सुनाई गई थी, लेकिन जो फुट नोट है वो अदालत में नहीं पढ़ा गया, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो बड़ा मानी फेज है। फुट नोट ये कह रहा है, इनिशियली a 9-member bench heard this matter। The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. Later on, 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by order dated 27/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 27/2/2023 form part of the record of the case. That means कि इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशंस को डिसमिस किया। आज 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया, तो 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया, 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। ये सूरत हाल है, एंड दिस इज द सिचुएशन। अब आगे इस पर जो भी प्रोसीड होती है, वन बाय ना सर, नहीं 1 by 1। जी नहीं सर, ऐसे नहीं, कईयों तरीके से आपके बाद ले लो। 1 मिनट, रिव्यू का पॉइंट बनेगा। पहला मैं ये सवाल का जवाब दे दूं, मेरे ख्याल में इसमें रिव्यू वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि फैसला जब बहुत वाज़ेह हो और उसमें इबहाम ना हो, ये कोई हार जीत वाला वैसे भी केस नहीं था कि किसी की अहलियत और नाअहलियत का केस है, किसी की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस हो रही है। ये एक आईनी नुक्ता आया और उस आईनी नुक्ते की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर पहले बहस छिड़ी, और उस बहस के नतीजे में 2 बातें सामने आई कि जिन 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया था इस मामले को रिफर करते हुए, उनके ऊपर एतराज उठाया गया कुछ जमातों के वकला की तरफ से और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो वकला तंजीम है। उन 2 जज साहबान ने अल्टीमेटली रजाकाराना तौर पे अपने आप को बेंच से अलग कर लिया, रिक्यूज कर लिया। मैं समझता हूं कि उनका ये फैसला साहिब था, क्योंकि कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, और उसकी कोई बैकग्राउंड भी और हिस्ट्री भी थी उन 2 जज साहबान के हवाले से।
اب 7 جج صاحبان میں سے 2 جج صاحبان 23 تاریخ کو اپنا فیصلہ دے کے دستخط کر چکے. انہوں نے کہا کہ ہم ان پٹیشنز کو مینٹینیبلٹی کی بنیاد پہ خارج کرتے ہیں, یہ قابل سماعت نہیں ہیں. سو موٹو کا اختیار بھی اس کیس میں اس لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ معاملہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے, اور 184(3) کی جو سپریم کورٹ کی عدالت عظمیٰ کی پاورز ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ رائے دے دی. آج جب فیصلہ آیا 5 رکنی بینچ کا, چیف جسٹس صاحب نے اس عرصے میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ 2 جج صاحبان کیونکہ اپنی فائنل اوپینین دے چکے ہیں, وہ فردر اس معاملے میں نہیں بیٹھنا ان کا مناسب, سو لہٰذا انہوں نے جو دیگر 5 جج صاحبان تھے ان کو بینچ کا حصہ بنایا اور ان کے سامنے کیس آرگیو ہوا. آج کے فیصلے میں 3 جج صاحبان نے کہا کہ یہ پروسیڈنگز مینٹینیبل ہیں, اور اس میں انہوں نے مزید 1-2 چیزیں لکھی جو اٹارنی جنرل صاحب نے آرگیو کل کی تھی, کہ ایک تو جو آئین کا آرٹیکل 254 ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آئین کے تحت کسی چیز کو ایک مقررہ وقت میں ہونا ہے اور وہ چیز اس مقررہ وقت میں نہیں ہو سکی, وہ ایکشن نہیں ہوا, تو اس وجہ سے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا کہ اس ٹائم فریم میں, یعنی کہ انتخابات 90 دن میں نہیں ہوئے. آج انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہوئے ان 3 جج صاحبان نے بھی کہا کہ گورنر اور ای سی پی یا صدر اور ای سی پی مشاورت سے ڈیٹ دے اور کوشش کرے کہ وہ 90 روز تو اب گزر جائیں گے, وہ جو اوریجنل 90 روز تھے, یعنی کہ وہ 15 اپریل کے اندر تھے, لیکن ارلیسٹ پاسبل جہاں پہ انتخابات ہو سکتے ہیں مشاورت کے بعد وہ کوشش کرے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لوگوں کی بھی یہ رائے ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر حالات سازگار ہوں, اگر انتخابات انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں, یا اگر ملکی حالات اجازت دے رہے ہیں تو 30, 40, 50 دن میں ہوں, اگر وہ 80, 90 دن میں ہونے ہیں تو یہ ڈسکریشن بھی آئین دیتا ہے الیکشن کمیشن اور باقی سٹیک ہولڈرز کو. اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. آج کی بہت کلیئر ججمنٹ ہے. 2 معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہم ایگری کرتے ہیں جو فیصلہ 23 فروری کو 2 دیگر اراکین جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے تحریر کی ہے اپنے نوٹس, کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہیں, یہ قابل سماعت نہیں ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو 2 جج صاحبان کے فیصلہ جات ہیں وہ آج کے اس فائنل آرڈر کا حصہ ہیں. تو میرے خیال میں اس کے بعد نہ ریویو کی ضرورت ہے, نہ فردر تشریح کی ضرورت ہے. میں نے اپنا ذاتی موقف دیا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل صاحب کی رائے آنے کے بعد اور اس آرڈر کو پڑھنے کے بعد ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پٹیشنز 4-3 سے مسترد ہو گئی ہیں. 4 معزز جج صاحبان وہ لکھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. اب یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہائی کورٹس میں جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں ان میں ہو جانا چاہیے. بڑے سیزن لائر ہیں, آپ یہ بتائیں کہ چیف جسٹس نے آ کے آپریٹو پارٹ پڑھا, اور ہمیشہ آپریٹو پارٹ ہی آرڈر آف دا ڈے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں اگر وہ اناؤنس کر رہے ہیں 3-2, اور یہ جو آپ نے بتایا یہ فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے, تو ایمبیگوٹی اٹ سیلف یہاں پہ ہے کہ کون سا فیصلہ مانا جائے. آپ 4-3 کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس نے 3-2 سے فیصلہ دیا ہے. دیکھیے, ایک بات تو طے شدہ ہے کہ یہ 7 رکنی بینچ جو ہے, 7 جج صاحبان جو ہیں وہ بینچ کا حصہ تھے. 2 جج صاحبان 9 میں سے رضا کرانہ طور پہ ریکیوز کر گئے تھے. 7 میں سے 2 جج جو آج بیٹھے ہوئے تھے 5 رکنی میں, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو بردر ججز کی اوپینین ہے ارلیئر کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہے, ہم ان سے ایگری کرتے ہیں, اور ان کا وہ جو 23 تاریخ کا حکم ہے دیٹ از پارٹ آف دی آرڈر آف دی کورٹ. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو انڈورس کرتے ہوئے آپ کو آپ میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ابھی مزید شاید ڈیبیٹ ہو, لیکن قانون میں کچھ چیزیں واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں. میری نظر میں تشریح طلب معاملہ نہیں ہے, ریویو کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس سے کسی کو اختلاف ہے, کل کو کوئی سچویشن آئی تو جس کو اس سے اس تشریح سے اختلاف ہوا وہ جا کے تشریح کرا لیں گے. میری نظر میں تو ڈیسائیڈ کرے. اجازت دیں گے مجھے, اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں گا. اتنی بات انہوں نے کہی کہ 35 ارب روپے کے خرچ سے ڈیجیٹل
مردم شماری ہو رہی ہے جو کہ آج شروع ہو گئی ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ 30 اپریل کو دیا جائے. 5 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جو پچھلی مردم شماری ہے وہ درست نہیں تھی, اس پہ تحفظات ہیں بہت سے سیگمنٹس کو سوسائٹی کے. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ملک کے کس حصے کی آبادی کا تناسب کتنا ہے, اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں نشستوں کی جو تقسیم ہے وہ رقبے پہ نہیں, وہ آبادی پہ ہوگی. ہمارے ملک کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان میں حلقہ بندیوں کے بعد اتار چڑھاؤ کی امید ہے. صوبوں کے ادر بھی, پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ سرائکی صوبہ یا ملتان صوبے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ساؤتھ پنجاب میں وہ فنڈز نہیں جاتے, اور فنڈز کی تقسیم بھی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے, ریپرزنٹیشن بھی. آج پنجاب میں آپ الیکشنز کرا رہے ہیں سینسس سے پہلے, قومی اسمبلی جائے گی سینسس کے بعد اکتوبر میں, تو یہ ایک تو سب سے بڑا کانفلکٹ یہ آئے گا کہ جہاں پہ آبادی کا تناسب کم یا زیادہ ہو گیا وہاں پہ قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تناسب میں فرق پڑے گا. صوبے کے ایک ایک حلقے کے اوپر ساری فارمیشن چینج ہو جائے گی. دوسرا صدیقی صاحب, دوسری بات, میں 254 صدیقی صاحب ذرا 1 منٹ مجھے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا. 1977 کے انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی اگر نگران حکومتوں کے ساتھ, تو شاید وہاں پہ تحریکیں نہ چلتی اور مارشل لاء مسلط نہ ہوتا. 1997 کے انتخابات پہ جب پوری مسلم لیگ نون نے 2/3 لی, لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں, اس کے باوجود کہ عوام کا فیصلہ تھا. 2002 مشرف صاحب نے LFO پہ کرایا, مرضی کے لوگ اپوائنٹ کر کے. 18ویں ترمیم میں پاکستان بھر کی سیاسی جماعتیں جن میں تحریک انصاف بھی شامل تھی, 224 انٹروڈیوس کروا کے ایک میکنزم فراہم کیا کہ آپ نگران حکومتوں کے ساتھ انتخابات کرائیں. اب آج 2 صوبوں میں سیاسی حکومتیں قائم ہو جائیں گی. کوئی آئین اور قانون یہ اجازت نہیں دے گا, نہ دیتا ہے کہ ان حکومتوں کو قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے اور وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتا ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کی ہو. سر یہ تماشا چلتا رہے گا. 8 مہینے ہم اس پروسیس میں رہیں گے اور پھر انگلیاں اٹھیں گی. اس لیے لیٹ الیکشن کمیشن اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز ڈیسائیڈ کہ انہوں نے دیکھیے, یہ الیکشن کمیشن کو ان سارے فیکٹرز کو دیکھ کے یہ چیز بھی طے کرنی ہے. میں نہیں کہتا کہ کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن صدر کے ساتھ ایڈوائز کرے اور تمام اتھارٹیز کو یہ ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی مدد کرے. اس کا مطلب کہ معاملہ سارا الیکشن کی طرف ہی جائے گا. پھر آپ سر کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا. یہ ایک آئینی پوزیشن تھی جو کہ آپ نے کہا آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. آج کے اس فیصلے پہ ہماری جو اوپینین اور رائے یہ ہے یا تشریح یہ ہے ہماری کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور معاملہ, اور یہ 4-3 کی وجہ سے یہ معاملہ اب ہائی کورٹس میں ڈیسائیڈ ہوگا. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان شہزاد عطا الہی پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نظر ثانی کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے مطابق یہ پٹیشن 3 کے مقابلے میں 4 ججز نے مسترد کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت 9 رکنی بینچ تھا جب یہ پٹیشن آئی. انہوں نے کہا کہ 4 ججز نے اس کو مسترد کیا ہے. فیصلے پر نظر ثانی کی کوئی اس وقت امید نہیں رکھتے.